बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब और अलीना शिगली साहबा। सियासी बैठक आज हो रही है क्योंकि हफ्ते का आज पहला दिन है। सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, सियासी तूफान के तो कम ना होगा क्योंकि बहुत से मुज़ाकरात का दावा किया जा रहा है, बहुत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी उठाई गई है, एलामियाँ जारी हुई हैं, APC हो गई है, कोट लखपत जेल से को अटियाला जेल तक मुज़ाकरात की बाज़ गश्ती। लेकिन इस सारे मुज़ाकरात के दरमियान एक खातून है जिनका नाम है अलीमा खान साहबा। वो आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होती हैं और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त ये मुज़ाकरात के जितना भी इस वक्त माहौल बना हुआ था उसको राख कर देती है। कहती हैं कि ये जो मुज़ाकरात का नाम इस वक्त ले रहे हैं, मुज़ाकरात पर कालम लिख रहे हैं, खबरें की जा रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। इमरान खान के साथ अवाम के अलावा PTI के अंदर को आपको मुखलिस नज़र आता है? और क्या मुज़ाकरात के अलावा एहतजाज वाला रास्ता है जिससे इमरान खान की रिहाई या PTI के लिए कोई सियासी स्पेस निकल सकती है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने देखा होगा कि जैसी हमेशा से एक रवायती तौर पे जब भी इमरान खान की कोई कॉल आती है, स्ट्रीट मूवमेंट हो, स्ट्रीट एजिटेशन हो, धरना हो, एहतजाजी तहरीक हो, पैरेलल जो है वो कमेटी बनाने, मफाहमत, मुज़ाकरात, बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि एक बहुत ही डोसाइल, वो क्यूटी पाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक बड़ा सॉफ्ट चेहरा है जो चेयरमैन की पोजीशन पे जरूर है, लेकिन जो एग्रेशन इमरान खान साहब तवक्को रखते हैं उनसे, वो बैरिस्टर गौहर खान साहब उसका मुजाहिरा अब तक नहीं कर सके। और शायद यही वजह है कि वो जो दो आईएसएफ नहीं है एब्सोल्युटली। और आपने गुज़िश्ता रोज के देखा होगा जब इमरान खान साहब का मैसेज भी जब प्ले किया जा रहा था तो दो ISF के वो जो चेहरे थे जो पीछे मुड़ के, और बहुत सारे लोगों ने वो सोशल मीडिया में भी उस पर बड़े तबसरे किए कि जी वो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो अपने उस्ताद को जिस तरह सुन रहे होते हैं, तो वो एक बहुत मानी खेज था। अलीमा खान साहिबा का ये कहना, इमरान खान साहब तो मैं समझती हूँ कि हमेशा से वो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, जो मैं बार बार दोहराती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इस निज़ाम को एक्सपोज करना चाहते हैं। अब वो मुज़ाकरात की जब वो बात, और वो अचकज़ई साहब को जब वो अथॉरिटी देते हैं कि जी अचकज़ई साहब मुज़ाकरात जो है वो लीड करेंगे, वो तब भी एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वो बिल्कुल इनकम्बेंट जो कि वो इररिलेवेंट समझते हैं इनको, वो किसी खातर में नहीं इनको लेकर आना चाहते, वो इनके साथ कोई मुज़ाकरात के लिए कभी सीरियस नहीं है। असल चीज जो इमरान खान साहब का मुद्दा है वो चाहते हैं, और जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है वो अग्रेशन चाहते हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट ही की तरफ, वो एजिटेशन के जरिए ही वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अपने मुतालबात जो है वो तस्लीम करवाना चाहते हैं। जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो इस वक्त एक सियासी इंतकाम का शिकार नजर आते हैं, जो कि माजी में भी दीगर सियासतदानों को ठीक है इस किस्म का उनके साथ सलूक हो, लेकिन जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो तो किसी के साथ भी ये चीज नहीं हुआ। जिस तरह की एक एक्सटेंडेड हमने अब देख ली इनकार्सरेशन की, उनकी जो टर्म वो पूरे कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात के मेरे ख्याल से अब जो बोझ है वो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो ऑब्वियसली हमें नजर आ गया ना कि वो तो उठा ही नहीं सकते। जो इमरान खान साहब जिस तरह का इतनी सख्त है कि मुज़ाकरात कर भी सके नहीं, हुकूमत के पास कुछ नहीं है, हुकूमत के हाथ खाली है, हुकूमत बेनिफिशियरी है इस पूरे निजाम की, हुकूमत के पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं हो जाता। तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी ओ माइनस इमरान खान होगा या 9 मई पे माफी मांगो। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में कह दिया था कि ये जो रूमर्स हैं, वो जो वीडियो एविडेंसेस और ऑडियो एविडेंसेस से 9 मई के हवाले से बात शुरू हुई थी, अब उन्होंने कहा कि रूमर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। असल इख्तियार जो है जिनके साथ इमरान खान साहब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं, असल उनके साथ ही, और उनके साथ भी इमरान खान साहब कोई मुज़ाकरात के लिए ही इज नॉट विलिंग टू बज। मतलब एक इंसान जो कि हमने क्या सोचा था करामत अदील, हमने लास्ट ट्वीट के बाद हमें लगता था कि शायद कोई ना कोई इमरान खान साहब की तरफ से या तो एक ठहराव आ जाएगा या कुछ एक ब्रेक आ जाएगी। उनका कल का जो ट्वीट है वो इटसेल्फ इज एविडेंट कि जी अगला बंदा जो है वो अपने मौके पे बिल्कुल एक स्ट्रांगली खड़ा है। कैसे देख रहे हैं मुज़ाकरात वाहिद हल है, या फिर जो खत आया था ना मुज़ाहमत ना वो मुफाहमत, सिर्फ सियासत कैसे हो सकती है और मुज़ाकरात के बगैर आगे का रास्ता कैसे निकल सकता है? क्योंकि अलीमा खान साहबा पर आपको पता है PTI के अंदर कितनी प्लानिंग की जा रही है इस वक्त उनको नॉकआउट करने के लिए। वो कोई भी सियासी फैसला ना करें, कोई भी सियासी बयान ना दें। अलीमा खान ने आज जो बयान दिया है वो तो एक मंजे हुए सियासतदान की तरह का। अलीमा खान के बयान मेरे ख्याल है फैक्चुअल भी है, ठीक भी है। आप मैंने मंजे हुए सियासतदान की तरह का नहीं साथ फैक्चुअल भी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ में पहले दिन से चंद लोग हैं, उनको एक अलग मसला पड़ा हुआ है। उनको ये मसला नहीं है कि यास्मीन राशिद को कोई 700 साल की सजा सुना चुकी है, उनको ये मसला नहीं कि 65 साल के इमरान खान को सजा सुनाई। उनको ये अलीमा खान सियासत ना करे, अलीमा खान का पार्टी में कोई काम नहीं, भाई तुम पार्टी में कोई काम अदा कर लो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को सक्सेसफुली आइसोलेशन में डाला जाता है, कोई पार्टी के बंदा हिलता नहीं है। ये सजा सुनाई गई है, कोई बंदा सड़क पे कोई बंदा डाला जेल के बाहर, यही नहीं पहुंचा कि मेरे लीडर को सजा होनी है, पहुंचे
ٹھیک ہے, ویلے بیٹھے ہوئے سارے, اس دن گرم گرم ہیٹر 10 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے. تو پرابلم یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے, اب ویری ایویڈنٹ ہونا چاہیے بات, جو ڈکی بھائی جو ہے جو جیل گیا تھا اس نے بھی باہر آ کے ایک بات کی تھی کہ مجھے جیل جا کے یہ پتہ چلا کہ پیچھے آپ کی فیملی آتی ہے اور کوئی نہیں آتا. بالکل صحیح. تو وہ ایویڈنٹ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہ سیاسی ہیں, وہ غیر سیاسی ہیں, وہ غصے ناک ہیں, وہ اچھی ہیں, وہ بری ہیں, پیچھے وہ کھڑی ہیں, وہ ڈٹرمنٹ بھی ہیں, وہ بلا کی ضدی ہیں, بلا کی وہ ان میں خود اعتمادی ہے, نہ وہ ڈر رہی ہیں ڈنڈا کھانے سے, وہ ہر منگل کو اینڈ ٹائم پہ ادھر پہنچ جاتی ہیں اور پھر بیٹھ جاتی ہے. مجھے یہ ٹھنڈی زمین پہ بیٹھ کے دکھائیں گے. بھائی آج بھی کیس بھگتنے گئی تھی نا, عدالت کا دورہ تھوڑی تھا. اور حکومت خود بھی تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا پی ٹی آئی کا لیڈر. تو ایسے میں مطلب, اور ساتھ آپ کو ایک بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے, فواد چودھری صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ بھاگے پھر رہے ہیں پورے شہر میں, مذاکرات کرو, کس سے کرنے ہیں مذاکرات. عمران خان مزاحمت کی بات کرتا ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے ایک, یہ 5 منٹ کی کہانی ہے. عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آئے گا کہ آج کے بعد فوج کے خلاف, عاصم منیر کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں ہوگا, فیلڈ مارشل کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور ان کا کلیجہ سب کا, انصار باسی صاحب کا خاص طور پہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بٹ مسئلہ ادھر سے حل نہیں ہوگا. یہ عمران خان کو نیچا کرنا مقصود ہے, یہ عمران خان کو توڑنا مقصود ہے, یہ ایگو کا کلیش ہے, جو بھی ہے, اس سے پرابلم سالو نہیں ہوگی. عمران خان صاحب ٹویٹ کروا بھی لیں گے تو عمران خان سے کوئی سلوک بہتر نہیں ہوگا. آپ نے اگر حل نکالنا ہے تو اس کے لیے ریزسٹنس کرنی پڑے گی, تبھی کوئی اگلی پارٹی کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی. جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو محمود خان رشید کو اپوزیشن لیڈر اس لیے نہیں بننا دینا چاہتے کیونکہ ان کی اپنی ڈیل بن رہی تھی اپوزیشن لیڈر کی, وہ خراب ہو گئی ہے, تو پھر کیسے پارٹی آگے چلے گی؟ پارٹی کے علیمہ خان کوئی اچھی خاتون نہیں ہو سکتی. مجھے آپ بتا دیجیے, بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ آج بھی بول رہے ہیں علیمہ خان باریک واردات کرتی ہے, جب بھی کوئی کہانی چلنے لگتی ہے باتیں کر دیتی ہے, رنگ میں بھنگ ڈال دیتی ہے. علیمہ خان کو آپ بھنگی کہہ لیں, آپ رنگ میں بھنگ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, علیمہ خان 2 نمبری کر رہی ہے, علیمہ خان ایجنسیوں کے کہنے پہ پڑی ہے. عمران خان کے پیچھے کھڑی وہی نظر آ رہی ہے اس ٹائم پہ, باقی پارٹی کا کوئی بندہ کھڑا نظر نہیں آ رہا. مشکل تھا وہ 2 لفظ سمجھنا پی ٹی اے کے لیے جو عمران خان نے میسج بھیجا تھا سہیل افریدی کے لیے, اسٹریٹ موومنٹ. کتنا مشکل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ آپ نے 2 دن 4 دن اس میں گزار دیے, اور پھر اس کے بعد جو اتنے بڑے مغز بیٹھے ہوئے تھے آل پارٹیز کانفرنس میں, اپوزیشن کے سارے, پی ٹی اے کے سارے, انہوں نے اس کا حل کیا تلاش کیا؟ 8 فروری کو ہم پہیہ جام کریں گے, یہ اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. نہیں, میرے خیال سے قومی کانفرنس, یہ کوئی بھی ڈیبیٹ وغیرہ, یہ صرف ایک ایکیڈیمک ایکسرسائز ہوتی ہے. نہیں, کھانا پینا بھی ہوتا ہے. کہاں بسائڈز دیٹ آپ نے کوئی ٹھوس پلان نہیں دیا کہ آپ ادر دین یہی جو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن آپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں معیشت جو ہے وہ بڑی زبوحالی کا شکار ہے, آپ کی 144 ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ آج تو سارے چینلز پر خبریں چلوائی گئی ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے $21 سے پتہ نہیں کہ کدھر معیشت کو پہیے لگ رہے ہیں. معیشت کو پہیے کون سی دوسری طرف ہم کل پی اے بیچنے جا رہے ہیں. آپ کی ریوائول کس طرف ہے؟ اٹس ویری الارمنگ. آپ کا چیئرمین میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا 144 ملیں جو بند ہوئی ہیں, ایک جو آپ کی انڈسٹری بند ہوتی ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں 800 سے 1000 کے قریب بندہ. آپ سوچیں ان کے خاندان, یہ 800,000 بندہ نہیں ہے صرف, اس کا پورا خاندان آپ نے ان کے گھروں کے جو ہے نا آپ نے سسٹم پورا ڈسٹرپٹ کر دیا ہے. میں نے کچھ عرصے پہلے شیئر کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ وہ ایک بڑی کمپنی ہے ہمارے ملک کی, اس نے سیکیورٹی گارڈز نکال دیے تھے. کتنی کوئی تنخواہ ہوگی سیکیورٹی گارڈز کی؟ آپ ان کے چولہے بند کر رہے ہیں, مطلب غریب کی آئے لے رہے ہیں. تو یہ تو پھر نظر آنا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ کسی بہتری کی طرف تو نہیں جائے گا. آپ کے میڈیا قتلوں کا شکار ہے, آپ کی جو آپ کی جوڈیشری کا عالم ہے, دنیا بھر میں پارلیمنٹ دیکھ لینا, دنیا بھر میں ایبسلیوٹلی, اور نہیں دنیا بھر میں جو دیگر ممالک ہیں جو اسٹرانگ نیشنز ہیں, ان کے درمیان کمپٹیشن کس چیز کا چل رہا ہے جی؟ ٹرانسپیرنسی, گورننس, جوڈیشل انڈیپینڈنس میں وہ اپنی رینکنگز امپروو کرنے کی طرف آ رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دہائیوں پیچھے جا رہا ہے اور کسی کو ٹکے کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے کہ ملک میں جس طرح سے بھی نظام چلایا جائے. میرے تو خیال سے ابھی اس ٹویٹ کے بعد عمران خان صاحب کی, جہاں پہ سہیل آفریدی صاحب, وہ بالکل سہیل آفریدی صاحب کو سارا اعتماد عمران خان کا حاصل ہے, اور وہ بالکل ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں اس پوزیشن کے لیے بھی عمران خان صاحب سمجھتے تھے. اور جس طرح عمران خان صاحب جس پچ پہ ہے, سہیل آفریدی بھی اس پچ پہ ہے, اگرچہ حکومت تھوڑا ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہی ہے اس کو بھی, اس وجہ سے کہ حکومت بار بار جب یہ کہے یا تارر کہے کہ جی ان کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے, یہ پچھلے ہفتے اڈیالہ جیل نہیں آئے, سو ایک تاثر دینے کی کوشش جا رہی ہے کہ شاید یہ وہ اس طرح سے بالکل, اور وہ ڈیلیور شاید وہ نہ کر سکے. لیکن مجھے ابھی اچکزئی صاحب کی یوٹیلٹی تھوڑی اب ذرا ڈاؤٹ فل نظر آ رہی ہے کہ ان کی یوٹیلٹی کیا ہوگی, جہاں پر عمران خان صاحب
خود ان کو مذاکرات یا کوئی بھی تحریک چلانے کے حوالے سے وہ اتھارٹی ان کو دیتے ہیں, لیکن پھر سائملٹینیسلی وہ سہیل آفریدی صاحب کو کہتے ہیں. سو سمجھ نہیں آ رہی کہ یا اسٹریٹ ایجیٹیشن ہی کی طرف جانا ہوگا, اور پوزیشن آف اسٹرینتھ سے میرے خیال سے اس سے کم پہ جو ہے وہ کوئی چیز نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. محمود اچکزئی صاحب نے جہاں مذاکرات کی بات کی, جہاں گولی کا نشانہ بننے کے بعد تشدد کی بات کی, ریاکشن کی بات کی, وہاں ہم نے ایک بات کی کہ ملک کو آگے لے کے جا کے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان رول پلے کریں. نواز شریف رسک لے سکتے ہیں عمران خان کے لیے بات کرنا, ان کو جیل سے نکلوانا, اپنی پارٹی کے لوگ بھی آج ان سے, کیونکہ لوگ مثال دیتے ہیں ماضی کی. ماضی میں دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی ضرور ہوا, جو بے نظیر ہیں اور جو نواز شریف ہیں وہ دونوں ایگزائل میں تھے, انہوں نے وطن واپس آنا تھا, دونوں اپوزیشن میں تھے, دونوں کو حکومت چاہیے تھی, دونوں نے ٹرائی کی. اب پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی دونوں حکومت کے مزے لے رہی ہیں. رگڑا کسے لگ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا, محمود خان اچکزئی صاحب پرانے آدمی ہیں, پرانے, ان کو میرے خیال سوچ پرانی ہے کہ میں جس نواز شریف سے میں نے بات کی تھی جب وہ حکومت نہیں تھا, وہ بہت بڑا انقلابی تھا. ابھی نواز شریف کی حالت دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے, مطلب میرا انقلابی قائد تایات قائد ہے, آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے وہ قائد انقلاب بھی ہیں, انہوں نے انقلاب لے کے آنا تھا. اس ٹائم وہ ریڈیوس ہو چکے ہیں, جو 3 ٹائم پرائم منسٹر ہے, جس کا مطلب پرائم منسٹر 3 دفعہ پرائم منسٹر اسٹیٹسمین ہوتا ہے, وہ ملک کو آگے کی راہ دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک, وہ ذات سے باہر نکل کے سوچے نا, وہ نان لگوا رہا ہے, لاہور میں کلچے لگوا رہا ہے, وہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, وہ اس کا وزن کہہ رہا ہے کہ 150 گرام کا ہے کہ نہیں ہے. ہاں, وہ لاہور کے وہ بن چکے ہیں جی, وہ وارلڈ سٹی کے وہ بن چکے ہیں, پیٹرن ان چیف بن چکے ہیں, وہ بتائیں گے کون سی دیوار کو چونا کتنا مارنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, پچکاری. تو وہ نواز شریف صاحب دیکھ کم ہے. نواز شریف صاحب اب وہ جو انکشافات آ رہے ہیں سامنے, جو نون لیگ کے اپنے صحافیوں کے آ رہے ہیں, وہ جو عمران شفقت صاحب نے بتایا کہ مریم نواز شریف ندیم انجم کو لگانا چاہتی تھی آرمی چیف, ٹھیک ہے, ہاں, اب سارا عالم صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اب وہ عجیب و غریب نواز شریف صاحب, دیکھیں نواز شریف صاحب وہ ایک پی ٹی آئی بڑا مزدار سا جملہ استعمال کرتی ہے کہ لیڈر اور ڈیلر میں فرق, جی ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب ڈیلر بہت اچھے ہیں, وہ ڈیلر بڑے اچھے ہیں. محمود خان اچکزئی کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب عمران خان کے لیے کوئی ڈیل بنا دیں گے. ہاں, تو کوئی مسیحا نہیں. مولانا صاحب کیسے اس پارٹی سے فرار ہوئے, کیسے نکلے؟ حالانکہ مولانا صاحب 2 دن کے لیے بالکل آ سکتے تھے. آج انہوں نے ایک انتہائی بیکار سی میٹنگ کی ہے ان کے ساتھ, کمران ٹیسوری کے ساتھ, ٹھیک ہے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی, ہاں, ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی مولانا صاحب نے. مولانا صاحب خود جاری کرنے والا کون اور لینے والا, ٹیسوری سے لے لی. تو وہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں پاور کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کچی جگہ پہ پیر نہیں رکھتے. نواز شریف صاحب بھی کچی جگہ پہ پیر رکھنے والے دن پیدا نہیں ہوئے, غلطی سے تلک جاتے ہیں. وہ اکثر کسی وہ کچی ٹائل پہ ان کا پاؤں آ جاتا ہے, پھر وہ پکی کر لیتے ہیں. تو یہ اچکزئی صاحب کی غلط فہمی ہے, اور میرا خیال ہے تحریک انصاف کی غلط فہمی ہے. 2 دن کی کانفرنس کی کیا اعلامیہ آیا, مجھے آپ اعلامیہ میں کوئی چیز بتا دیں جی. 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منائیں گے. اچھا جی, پھر لائے عمل کیا ہے, آگے کیسے جانا ہے, رکنا کیسے ہے, آزاد کیسے کرانا ہے, اسٹریٹ موومنٹ کیسے ہونی ہے, مجھے ذرا کوئی بندہ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی زیرو اسٹریٹجی. نیل بٹا کوکو آئے ہیں, بیٹھ کے تقریریں کر کے چلے گئے, روز تقریریں کرتے ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پی ٹی آئی تو ساری یا ڈیالہ کی طرف دے رہی تھی, اور ڈیالہ کے بعد جو کیپٹن ہے وہ سہیل آفریدی ہیں. عمران خان نے ان کو پورے کا پورا ایک استحقاق دیا, اعتماد دیا. سہیل آفریدی کو فرنٹ فوٹ پر آنے کا وقت ان کا ہو نہیں چکا, یا پھر وہ محمود اچکزئی صاحب کی چادر کے پیچھے چھپے رہیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے یہ سہیل آفریدی صاحب سب سے زیادہ امتحان تو ان کا شروع ہوا. ملاقات کے بعد تو ہم سب کا اندازہ یہ تھا کہ وہ بڑے اسمارٹ ہیں, اور ایک اسمارٹ اسٹریٹجی کے تحت ہی وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ بہت زیادہ اپنے کارڈ شو بھی اس وقت نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ عمران خان کی اس پچ سے وہ ڈیویٹ بھی نہیں کریں گے, وہ ڈائگریس نہیں کریں گے, وہ اس پچ سے آف ٹریک نہیں ہوں گے. وہ سلو اینڈ اسٹڈی اس وقت آگے ملک کے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی انیشل بھی اسٹریٹجی کیا تھی, پرائم منسٹر سے بات کرے, تب وہ عمران خان سے ملنے کا مطالبہ کرے. ایکسپوز ہو گیا کہ جب پرائم منسٹر گئے میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ مریم نواز کو خط لکھ کر, وہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ کر, سب جگہ وہ پورے سسٹم کو بالکل ایک اسٹریٹجی, مطلب آپ دیکھیں نا کہ مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ جا کے وہ بیبی اسٹیپس لے رہے ضرور ہے, لیکن وہ اسی پچ کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر گنڈا پور صاحب سے تھوڑے مختلف نظر آ رہا ہے. میرا ایک یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا. سسٹم کو ایکسپوز کر دیا اس نے, شہباز شریف کو بتا دیا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مریم نواز کو بھی خط لکھ دیا, کوئی اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ڈوگر صاحب عدالت سے بھاگ بھی گئے, سب کچھ ہو گیا.
What next? This is main سوال یہ کہ اب کیا کرنا ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ دیکھیں یہ سلولی اینڈ گریجولی جو آپ کو نظر آ رہا ہے خیبر پختونخوا ہی ایونچولی لیڈ کرے گا، جہاں پر ابھی بھی ایک احتجاجی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سارے اکٹھے تھے، جنید اکبر صاحب ٹویٹ کر کے بھی دکھا رہے تھے، وہ ایک مومنٹم وہاں سے ہی سلولی اینڈ گریجولی پک وہیں سے ہی ہونا ہے. آپ نے اگر ریلائی کرنا ہے سینٹرل لیڈرشپ ہنی مون پیریڈ سہیل آفریدی صاحب کا ختم نہیں ہو گیا؟ لوگوں کو توقعات تو زیادہ ہیں نہیں، لیکن وہ میرے خیال سے تو سہیل آفریدی صاحب جو کہ ان کے قریبی لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ وہ متحرک ہیں، وہ لوگوں کو گیر اپ کر رہے ہیں، وہ آئی ایس ایف ان کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایک پاور رہی ہے وہ ابھی بھی وہ کلاؤڈ جو ہے وہ لیکن ابھی بھی اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی ہے کے پی کے اندر کر سکتے ہیں. خیر مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی کہ تحریک انصاف کے 90-91 ایم این اے ہو گئے، کوئی 30 ایک سینیٹر لگا لو، کوئی 300-400 ایم پی اے لگا لو، سارے ملا کے یہ سارے اتنے بے شرم بے حیا ہیں کہ ہر منگل کو عمران خان کی بہنیں سڑک پہ بیٹھی ہوتی ہے، پولیس والے کسی کو گھسیٹتے ہیں، عورت کو کسی کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، ایک بندہ کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. یہ نہیں بھی بلاتی تو وہ شرم کھا کے کھڑا ہو جائے کہ تم وہ کھمبے تھے جن کو گھر والوں نے ووٹ نہیں دینا تھا، عمران خان کا نام لگا ہے، تم ادھر لیڈر بن کے کھڑے ہو گئے ہو. ایک بندے کو حیا نہیں ہے 8 آنے کی کہ وہ آ کے کھڑا ہو جائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. وہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، وہ 4 بجتے ہیں جیسے ہی ٹھیک ہے 4 بجتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ بیٹھے زمین پہ، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملاقات کریں ختم ہو کے میں جا رہا ہوں. وہ بادر نہیں کرتا کہ میں آدھا گھنٹہ اور بیٹھ جاؤں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. جو سیاستدان بھی ہیں وہ بھی کس قسم کے لوگ ہیں، کس کام کے ہیں. اس سے بہتر تو بابا علامہ راجہ ناصر عباس ہے. نہیں وہ تو اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کا اگر اعتماد ہوتا تو ظہیر صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو وہ نہیں رکھتے سامنے، کہ چاہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی ہو، چاہے وہ دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن لیڈرز کے طور پہ وہ اپنی پارٹی کو ترجیح دیتے. وہ پارٹی جو ہے وہ نظر آ گیا نا سب کے عوام کے سامنے بھی. اور پھر اگین اصل بات تو ان ورکرز کو بھی پھر جاتی ہے جو کہ ایک سرٹن تعداد میں تو ہمیں اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عمران خان کا بار بار پیغام جو آ رہا ہے اپنے ٹویٹس کے ذریعے وہ قوم کے لیے، وہ بار بار قوم کو جوڑ رہے ہیں کہ اس قوم کے لیے وہ کھڑے ہیں اور اس قوم کے لیے وہ قوم بغیر کسی لیڈر کے نکل سکتی ہے. پرابلم یہ ہے نا قوم کے دیکھو بندے تو نکل آئیں گے. حال کیا تھا عام خیال تھا اب تو اڈیالہ جیل کوئی بھی نہیں جاتا، اب تو نہیں جائیں گے، اب ٹھنڈے ہو گئے. اتنی واقعی وزراء نے ڈیلی پریس کانفرنس شروع کر دی، ریڈ لائن کھینچ دی ہے ادھر کو کیا تو نہیں دیں گے. پیراڈاکسیکل سچویشن ان کے لیے ضرور ہے کہ بھائی کرنا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہ اس وقت ایک بہت عمران خان کے بیانیے کا، عمران خان کے جو اب یہ تحریک کا بوجھ جو ہے یہ اٹھا سکیں گے نہیں اٹھا سکے. پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو سی کہ شٹر ڈاؤن آپ واضح کہہ دیا تھا کہ جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا پارٹی چھوڑ دے. سیٹیں نہیں چھوڑنی نا چوئی صاحب. مسئلہ یہ ہے گھر والے جوتے مارتے ہیں. ابھی لینا نے ایک لفظ بولا پیراڈاکسیکل سچویشن. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کا ایک تو سہیل آفریدی کو مطلب نہیں پتا ہوگا کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا، اور ڈی جے ایچ پی آر کو بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا. کہ لوگ کمنٹ آئے گے اس سے اندازہ لگا لیں کہ ترجمہ کر دیں تیری، اور اس کا مطلب تیری مہربانی یار. بھائی پیراڈاکسیکل سچویشن کیا ہے؟ آپ لوگ آپ کے پیچھے نکلے ہیں، لوگ آئے ہیں، جب گولیاں چلنی شروع ہوئی تو گنڈا پور صاحب لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، آپ کے ایک جنید اکبر صاحب ہیں، ملکہ جذبات ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے جب کوئی اس سے ناک قسم کا احتجاج کرنا ہوتا ہے. شبلی فراز صاحب ٹیسٹ کرانے چلے. ہاں شبلی فراز اس میں تو نکلنا نہیں ہے نا. شبلی فراز نے انہوں نے کہا جی میں نہیں نکل سکتا. نکلے تو اندر ہو جائیں گے. میں نے کوئی بڑا لیڈر جس کو تحریک انصاف کا بڑا نام جس کو میں نے ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، پراپرلی ڈنڈے کھاتے ہوئے، عمر ایوب کو میں نے دیکھا ہے جو 25 مئی کو ان کو بہت زیادہ مار پڑی. میں نے کسی کو آگے لڑتے دیکھا ہے تو میں نے سہیل آفریدی کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا، شاہد کھٹک کو دیکھا ہے، مینا خان کھٹک کو دیکھا ہے. یہ باقی یہ لوگ بیچارے آ جاتے ہیں، یہ اب لیڈر بن رہے ہیں نا. پہلے تو ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. ان کو تو شو میں سہیل آفریدی کو آج تک زندگی میں کسی نے بلایا، پتا نا آپ کو کوئی ٹی وی شو میں نہیں بلاتا تھا. اچھا اور مزے کی بات یہ کہ ان کی قیادت میں تو آج سے زیادہ لوگ آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا ٹی وی بھی اوائڈ کر رہے ہیں نا، کیونکہ پوزیشن ہی نہیں ہے. اب کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے ایکشنز کو ڈیفینڈ یا جسٹیفائی کریں. ٹی وی کا جتنا گلا گھونٹا ہوا ہے اس میں سانس لینے کی صرف گنجائش ہے، باقی بولنے کی نہیں ہے. لیکن اپنی پوزیشن کے حوالے سے بھائی ان سے سوال ہوگا اور وہ جسٹیفائی نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ جس قسم کا ان کا پورا رویہ رہے گا جو کہ لوگوں کے سامنے آبویس ہو گیا. ہم بیچ میں بات کرتے ہیں میاں صاحب کے لحاظ سے، میں ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گی. خواجہ سعد رفیق صاحب، مطلب میاں صاحب کو اپیلیں ہو رہی ہیں کہ وہ آ کے اپنا کائنڈلی کردار ادا کریں اس پوری سچویشن میں. بار بار میاں صاحب کو دوبارہ جھنجھوڑا جاتا ہے کہ آپ کو لیڈر بنانے کی ہم جو ہے بیساکھیاں جو ہے وہ لے کر ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں.
اگر تو آپ امیجن کریں ایک طرف یہ حکومت کہتی ہے بڑا ریوائول ہو گیا اکانومی کا, ہم نے اکانومی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے, نہیں, اور میاں صاحب کو بار بار کہا جائے نئی میثاق جمہوریت جو ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, نیشنل ڈائیلاگ کی میثاق معیشت, نئے نیشنل ڈائیلاگ کی بات, اگر تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس پوری سچویشن میں, عمران خان 2.5 سال سے جیل میں ہے, آپ نے اس کو کلیکٹیولی تو 60 سال کی, ابھی بھی ہمیں آج کیا تھا پروگرام میں, وہ منی فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ کانکرنٹلی جو سزائیں ہیں وہ عدالت نے نہیں لکھا ہے اپنے آرڈر میں, کنزیکٹیولی جو ہے وہ اس کو اخذ کر لیا جائے کہ جی کنزیکٹیولی ہے, سی پی آر سی اور پاکستان میں کنزیکٹیو ہوتی نہیں ہے, جب وہ صرف امریکہ میں ہوتی ہے. ایسے مزیدار کی بات سنیے, منی فاروق صاحب نے ویسے ہی عمار سولنگی کا اکاؤنٹ بند کروا دیا, اتنے سمجھدار آدمی ہیں یہ, اپنی پارٹی کو پڑھ گئے, یہ نکلے مڑ کے ادھر ہی اٹیک کر دیے انہوں نے, اون گول کر دیے, بلکہ پتہ نہیں چورسی کر دیے. پرابلم ہے اس کے, ابھی لڑائی ہو گئی تھی وہ پڑھ گئے ادھر, پڑھ گئے انہوں نے شو تیری ایسی پرابلم ہے. I could not believe ویسے جو منیب صاحب نے اتنا بھی وہ ہو سکتا ہے, انسانوں کو ہی پتا تھا, ویسے ایسی کوئی بات نہیں, منیب صاحب نے صرف بتا دیا. لیکن پرابلم ایک اور ہے نا, علینا نے بھی کہا میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے, یہاں پر میثاق جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پر آپ کو عوام کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے عوام کا ٹرسٹ بریک کیا, آپ نے سوشل فیبرک بریک کیا اس ملک کا, جس حالت پہ لے کے گئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, انڈیا میں ایک سی ایم صاحب نے ایک خاتون کا نقاب نیچے کھینچا, انڈیا سے کتنی آواز اٹھی پوری, ٹھیک ہے, پورے انڈیا اسٹیٹ میں خواتین نے احتجاج کیا, ہندو مسلم کسی عورت کو ڈنڈے نہیں پڑے, وہاں پر ہندو خواتین نے احتجاج کیا, وہاں پر چینلز نے آواز اٹھائی. وہ 4 ٹائم سی ایم ہے, 4 ٹائم سی ایم. یہاں پر آپ کو 1.5 سال کی سی ایم ہے جس کو ان کا نام کوکو نہیں آتا, مریم نواز میڈم میری فیوریٹ جو ہے, ان کے بارے میں بات کیا پہ کیس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ریحانہ ڈار صاحبہ کا گربان پھٹتا ہے, کوئی صحافی ہمارا نہیں بولتا, کسی کو شرم نہیں آتی, وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, اے بڈی نو کتنے کیا سیاست کرے, ابھی تو کار پہ جانا, اے ڈرامے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر سنم جاوید کو ہینڈی پڑتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کی زبان بڑی چلتی ہے. یہاں پر یا اگر صحافی اٹھ کھڑے ہوں اور قومی کانفرنس میں اگر اپنے پورے اس کرب کا اظہار کرنے لگے تو پھر موازنہ ہمارے ہی ساتھ کے لوگ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں کہ جی 2018 میں کیا ہو رہا تھا, وہ برداشت ہی نہیں ہو پا رہا کہ آج کے حقائق کوئی کچھ بتائے. اور آپ پولرائزیشن دیکھیں, مطلب ہمارے ہر فریٹرنٹی میں, ہر شعبے میں اتنی پولر ڈویژن کریٹ کر دی گئی ہے کہ کاؤنٹر کرو, کوئی حقائق بتائے اس کو فوراً کاؤنٹر کرو. تو یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ آپ نے عوام کا ٹرسٹ بریچ کیا, آپ نے جس ٹیکس کے پیسے سے بندوق لی آپ نے عوام پہ تانی, آپ نے عورتوں کو گھسیٹا, عالیہ حمزہ کو آپ نے گھسیٹا, زرتاج گل کو آپ نے ننگے پیر سڑک سے گرفتار کیا, ٹھیک ہے, نورین نیازی کو آپ نے گھسیٹا, عمران خان کی بہن کو اس کو چپیڑے مار رہے ہیں آپ, اس کے بالوں سے پکڑ کے گرا رہے ہیں, پیچھا کرتی ہے. تو یہ یہاں پر اسٹیٹ نے بریچ کیا ہے عوام کا ٹرسٹ. یہاں پر آپ کا صرف میثاق شساق یہ سیاست دانوں کی بات نہیں, یہاں پر عوام کے پاس واپس جانا پڑے گا. دوسری چیز جو یہ ہے کہ جناب والا آپ بات کرتے ہیں, انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کو اس فوج کا اتنا دکھ ہے, فیلڈ مارشل صاحب کے غم میں وہ تقریباً اندھے ہو چکے تھے جب ان کو دوبارہ نئی روشنی آنکھوں کو ملی ہے. روز وہ 3 سال سے وہ بندہ جعلی کہانی ایک لکھتا ہے روزانہ, اپنے وہ بیٹھ کے, میں ایسی روزانہ ایک کہانی بنا سکتا ہوں. ٹویٹ آیا, بہت غصہ آ گیا, او ہو اب نہیں چھوڑیں گے, معافی مانگ لو ورنہ مارے جاؤ گے. مطلب وہ ایک شاید مسعود صاحب نے کیا تھا نا, قیامت سے قیامت تک, اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت کا منظرنامہ, موت کا منظر لکھ رہے ہیں. The problem is کہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, عمران خان کل ٹویٹ آ جائے گا جی میں فوج سے بڑی محبت کرتا ہوں, عاصم منیر میرے بیسٹ فرینڈ ہیں, محبت کرتے ہیں. نہیں, ارے بھائی میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں, ذرا جذبات پہ قابو رکھیں تھوڑا سا. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر کل یہ ٹویٹ کر دے کہ عاصم منیر از مائی بیسٹ فرینڈ, فیصل نصیر از مائی بیسٹ فرینڈ, میں فوج سے محبت کرتا ہوں, ان لوگوں نے نہیں ماننا. آپ سچویشن گراؤنڈ کی دیکھیں, جس طریقے سے یہ معاہدہ توڑا گیا ہے, فیبرک کو خراب کیا گیا, اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو مینڈ اینڈ ٹو ریپیئر. اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. اور آگ نا, وہ جو آگ ہے, فرکشن ہے, وہ تو لگائی جا رہی ہے نا, وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیے. موجودہ بینیفیشری نون لیگ جو ہے, پیپلز پارٹی, وہ کبھی بھی نہیں چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ الائن ہو, ایک بیس پر آئے, وہ بیٹھ کے جو ہے وہ طول دیں گے. میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ نا پیٹرول کی بوتل لے کر کھڑے, جو ہی آگ بجھنے لگتی ہے وہ ڈال دیتے. کنڈی صاحب کا دیکھ لینا, کنڈی صاحب جو ہے وہ سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں مریم نواز کو دوبارہ مشورہ دوں گا, کسی اور جیل میں لے کے. یہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے, یہ جدوجہد کی بھی ہے لوگ نے اس جمہوریت کے لیے. آج وہ یہ جمہوریت کے لیے کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت عمران خان کے ساتھ لکھتے ہیں تو ہمیں ایسی جمہوریت سب ایکسپوزڈ ہوگا. آخری سوال, آج پھر وہ دن یعنی منگل آنے والا ہے, آج پھر ملاقات کا دن ہے. پچھلے 2 کنزیکٹیو ویک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں آ کے بائی فورس ان لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے.
علیمہ خان کل آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن کال ابھی تک میرے خیال میں ورکرز کو نہیں دی گئی. کیا دیکھ رہی ہیں؟ کل پھر وہی منظرنامہ دیکھنے کو ملے گا، کیمیکل ملا، پانی، تشدد، اور پھر ملاقات کے بغیر پیچھے ہٹا دیا جائے گا. دیکھیں پبلک ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ اوپریسو ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو پبلک کے لیے تو آپ نے ایک ایسا اس کو ایکسائٹ کر رہی ہیں اب یہ چیزیں، آپ جتنا کریں گے اس قسم کے ایکشنز، پبلک جو ہے اس کا ریج 8 فروری 2024 کے الیکشنز کیا تھے، آپ نے جتنا جو سلوک آپ کر رہے تھے، جو اقدامات آپ لیتے ہوئے آ رہے تھے، لوگ باہر نکلے، باوجود اس کے کہ آپ سروے پولز اپنے طور پہ کرا رہے تھے، تجزیہ کار بٹھائے ہوئے تھے آپ نے بتانے کے لیے کہ جی او پورا پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی ختم، ڈن اینڈ ڈسٹس، عمران خان از ہسٹری، اس پاس اٹس اوور ناؤ. اور سب اس کے الٹ ہوا، سب لوگ کچھ اس کے ریئیکشنری الٹ ہوئے. ہوا. اب لوگ جو ہے، اب لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اڈیالہ ایپی سینٹر پورے گلوبل اسپاٹ لائٹ میں کوشش کی جا رہی ہے نا. عمران خان 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے اندر ہے، سزائے 65 سال ہو عمران گئی. خان اپنی سزاؤں میں ہنس رہا ہے. ہاں، لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کی گئی، جو 8 فروری سے پہلے ہوئی وہی اب کوشش ہو رہی ہے. نہیں وہ یہ لوگوں کو اس نہج تک پش کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ خود چیزیں اوور ٹرن کروائیں. یہ چیزیں دیکھیں، ظلم کا جو ہے وہ نظام آپ نہیں چلا سکتے. آپ نے ہر طرح سے لوگوں کو آپ پرووک کر رہے ہیں، اشتعال میں لے کر آ رہے ہیں. آپ جب لوگوں کے، اب دیکھیں گھروں کے چولہے بند ہو گئے، جب لوگوں کے، ہم کیا بات کر رہے تھے فلڈز کے پورے ڈیزاسٹر کے، اس میں لوگوں کے جب گھر میں 2 وقت کی روٹی، ہم تو سنتے آ رہے تھے نا کہ یہ چیزیں جو اس قسم کے اقدامات لے رہے ہیں، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، 265 270 پہ پیٹرول لے کے جا رہے ہیں. اب لوگ جب افورڈ نہیں کریں گے تو آپ تو لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کا پورا موقع دے رہے ہیں اوپر سے. ابھی آپ کو پتا ہے، آپ جتنا پیسہ کما رہے ہیں، جتنا پیسہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں، ان میں سے آدھا پیسہ جا رہا ہے سود کی پیمنٹ میں، باقی پیسہ جا رہا ہے حکمرانوں کی عیاشی میں. آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں 1 روپیہ نہیں، صرف ایک طبقہ عیاشی کر رہے ہیں، صرف یہ طبقہ. آپ سارے پیسے کماؤ، ہر چیز، مر جاؤ اس ملک میں، آپ ان کو پیسے دیتے رہو، آپ بڑے اچھے ہیں. آپ ملک سے باہر جانے کی کوشش کریے، ایئرپورٹ پہ آپ کو روک کے آپ سے پیسے مانگیں. صاحب نے بھی دعویٰ کیا وہ بڑا ٹیکس پے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایسے سلوک ہوگا، ایسے یہ کرتے جائیں بھائی. یہ ہر جو بھی بہتا ہے وہ کل ایک صحافی تھے، وہ اس کانفرنس میں بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پر فرعون غرق ہوئے، اسی لوگوں نے کیا. مظہر اللہ صاحب، ہاں جی، یہاں پر بڑے بڑے لوگ غرق ہو گئے، تو یہ تسی بھی غرق ہو جاؤ گے، کوئی بیٹا گل نہیں ہے گی. کم بد دعا بٹ پرابلم بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، کمزور آدمی کیا کرتا ہے، کمزور آدمی کا حل کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سر رجوع کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی مارو بہن. آپ نے کئی دفعہ لڑائی میں دیکھا ہوگا نا کہ آپ مار رہے ہوتے، وہ ریزسٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ سر نیچے کرتے ہو ماری جاتا ہے، اللہ پوچھے گا. وہ تو ڈیوائن انٹرونشن. ٹھیک ہے، ڈیوائن انٹرونشن، وہ ڈیوائن انٹرونشن نہ بھی نفرت اتنی بڑھ جاتی، پھر وہ ثاقب بشیر کا ڈائلاگ ہے لاوا پھٹے گا تو لاوا پھٹ جائے گا. دیکھیے پریشر کوکر ہے نا، ایک سرٹن پوائنٹ تک ہی پریشر برداشت کرے گا، پھر یہ واقعی میں آپ سیٹی بج رہی ہے، جو کان نہیں دھر رہے. اور اب یہ کل اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو اب یہ واٹر کینن، کیمیکل انفلیکٹڈ پانی شانی استعمال کرنا، یہ وہ سارا چیز اب بےمانی ہو گیا لوگوں. چلیں دیکھتے ہیں کل اڈیالہ کے بعد کیا منظرنامہ ہوتا ہے، کیونکہ حکومت نے تو وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے سیکھ لیا ہے. واٹر کینن اور اس پر ٹھنڈا پانی، اور کیمیکل کو مانتے نہیں، کہتے ہیں ٹھنڈا پانی جب ٹھنڈ میں گرتا ہے تو بدن جلتا ہے. یہ بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا. دیکھتے ہیں، عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن کل ایک مرتبہ پھر عوام کا مومنٹم آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ابھی بھی 1 انچ اپنے بھائی کی طرح پیچھے موقف سے نہیں ہے. اور بھائی نے اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے رکھی ہے، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں دروازے کھٹکھٹا کے پی ٹی آئی والے چیک کر رہے ہیں کہ کہاں سے بندہ باہر نکلے گا. لیکن جو کام ان کو سوچنے کا ہے کہ عمران خان کو اب 870 دن سے زائد اس جیل کے اندر ہو گئے ہیں، جو عوام کی طرف دیکھ رہا ہے، عوام نے ان کو اعتماد دیا ہوا ہے، اور یہ پتہ نہیں کس پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے عدیل راجہ اور علینا شگری صاحبہ کو اجازت دیجیے، سیاسی بیٹھک میں پھر ملاقات ہوگی. کمنٹس وقت میں ضرور عدیل راجہ صاحب کے بارے میں بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.